सुहाग रात को कमरे में जाने लगा तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी है। इसको जवान होने में 5 साल और लगेंगे, इसलिए तुम इसे हाथ भी मत लगाना। तुम्हें मेरी कसम है, मैं माँ की कसम के आगे मजबूर था। मेरी बीवी कम उम्र थी लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह पा रहा था। एक बार सोते हुए वो मेरे बेहद करीब आ गई। इंसान दुनिया का हर धोखा बर्दाश्त कर लेता है और शायद भूल भी जाता है, मगर हमारे अपनों की चालबाजियां और धोखेबाजी सारी उम्र याद रहती है। खास तौर पर तब जब आप अपनों को बहुत ज्यादा मानते हों, उन्हें इज्जत देते हों, उन पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करते हों, मगर वो रिश्तों की आड़ में आपको इस्तेमाल कर रहे हों, आपको धोखा दे रहे हों। और जब सच्चाई आपके सामने खुलकर आती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है और ये दुख सारी ज़िंदगी रहता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अपनों से ऐसा ही धोखा खाया था, जो मुझे याद आने पर नए सिरे से दुखों में डाल देता था। आज घर आया तो पहले अपनी माँ के पास जाकर उनको सलाम किया था। मेरी आदत थी, घर आते ही मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता, उनसे सलाम करता, दुआएं लेता। मेरी माँ ने मुझे प्यार करते हुए अपने साथ बैठा लिया और मेरा हालचाल पूछने लगी। बातों बातों में उन्होंने मुझे नसीहत देना शुरू कर दी, जो कि वो रोज ही दिया करती थी। कहने लगी, अपनी बीवी को तंग मत करना, ना ही इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना। बेटा, वो अभी मासूम है, कम उम्र है, इस रिश्ते को समझने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। बाकी तुम खुद समझदार हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो, वो अभी बहुत छोटी है, इस रिश्ते के दर्द को शायद वो सह ना पाए। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया था। माँ की रोजाना की यही बातें सुनकर अब मैं शर्मिंदगी का शिकार हो जाता था। मैं एक जवान मर्द था, सब जानता था। पता नहीं मेरी माँ मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी थी, पता नहीं वो क्या चाहती थी। मुझे आज तक समझ ही नहीं आया था। उन्होंने खुद ही पहले मेरी शादी एक छोटी सी लड़की से करवा दी। जब से शादी हुई थी, रोजाना मेरी माँ एक ही नसीहत लेकर बैठ जाती कि अपनी बीवी के करीब मत जाना, इससे रिश्ता मत बनाना, उसे थोड़ा वक्त दो। जब वो पूरी तरह जवान हो जाए तो उसे शादीशुदा रिश्ते की डोर में बांधना, लेकिन वो फिलहाल रिश्ते को निभाने के लिए अभी छोटी है। मुझे अपनी माँ की ये बातें बड़ी अजीब लगती थी। जिस लड़की की शादी हो चुकी थी, उसके घर वालों ने रुखसती भी कर दी थी, उसे मेरी माँ इतना नादान जाहिर करती जैसे वो कुछ ही साल की बच्ची हो। मैं रोजाना की तरह सर नीचे करके बैठा रहा और फिर थोड़ी देर में अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी सर झुकाए कमरे से बाहर चली गई। मुझे झुंझलाहट सी महसूस होने लगी थी। उसका मुझसे जायज रिश्ता था, मैं उसका शौहर था, उसके लिए गैर नहीं था, लेकिन वो मुझसे हमेशा कतराती रहती थी। जैसे ही मैं कमरे में आता वो कमरे से बाहर चली जाती। हाँ, मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो मेरे पास बैठकर दो चार बातें भी ना कर पाती। अगर उसे वक्त शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत के लिए चाहिए था तो वो भी मैं उसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। मेरी बीवी, जिसका नाम हीरा था, उसकी उम्र 15 साल थी और मेरी उम्र 25 साल है। मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन मैं कोई जाहिल नहीं था कि उसे कोई चोट पहुंचाता। मेरी बीवी होने के बावजूद भी वो खुद को मेरे सामने छुपा कर रखती थी। अब मुझे अपनी माँ पर ही गुस्सा आने लगा था। ये सब मेरी माँ की वजह से ही हुआ था। उनकी रोजाना की दोहराई जाने वाली नसीहतों ने मेरी बीवी का भी दिमाग खराब कर दिया था और उन्हीं नसीहतों के चलते वो हमेशा खुद को मुझसे छुपा कर रखती थी। कभी कभी मुझे लगता, वाकई हीरा बहुत मासूम लड़की है जो इन बातों के बारे में नहीं जानती। मैं भी जबरदस्ती उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करता था। वो मुझसे घबराती भी बहुत थी, हालांकि वो मेरी बीवी थी, मेरा उस पर हक था। हम एक ही कमरे में सोते थे और अपनी बीवी को अपने इतने करीब देखकर मुझे कभी कभी रातों को नींद भी नहीं आती थी। लेकिन मैं अपनी माँ की कसम के आगे मजबूर था, मैं उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। मेरी माँ के कहने के मुताबिक कम से कम अपनी बीवी को 5 साल का वक्त और दो, जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती तुम मुझसे कोई भी रिश्ता मत बनाना। लेकिन एक बात समझ नहीं आती थी, जब मैं उसके साथ रिश्ता ही नहीं बना सकता था तो मेरी माँ ने उसके साथ मेरी शादी ही क्यों की थी। कुछ साल और इंतजार कर लेती, उसके बाद शादी कर देती। मुझे याद था, शादी की पहली रात भी इसी तरह मेरी माँ ने मुझे कमरे में बुलाया था। जब मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया, मुझे मुंह दिखाए का तोहफा दिखाया। कहने लगी, ये अमानत है, संभाल कर रखूंगी, अभी देने का वक्त नहीं है। तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी बच्ची है, उसको कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वो दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए।
तब मैंने हैरान नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा था। मेरी शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई थी और आज की रात के हवाले से मैंने ना जाने कितने ख्वाब अपनी आंखों में सजा रखे थे। मेरा दिल कितना बेचैन था अपनी बीवी की संगत के लिए, और मेरी माँ ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए थे। मेरे चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखकर मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि फिक्र मत करो, बस कुछ ही वक्त की बात है। जब वो पूरी तरह इस रिश्ते को समझने लगेगी और बड़ी हो जाएगी तो तुम अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करना। जब वो जवान हो जाए तो तुम उसे अपना लेना, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी उसके साथ कोई भी रिश्ता मत बनाना। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे अपनी माँ की बात पर हैरत हुई थी। वो अपने जवान बेटे की शादी करके कैसी अजीब सी बातें कर रही थी। मैं एक जवान मर्द था, मेरे भी कुछ जज्बात थे, मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता था। मैंने नाराजगी से अपनी माँ को देखा कि अगर मेरी बीवी अभी जवान नहीं हुई है और वो दिमागी और जिस्मानी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी तो ऐसी लड़की को मेरी जिंदगी में शामिल ही क्यों किया था। क्या दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई थी। मुझे गुस्सा आया था। मेरी शादी की उम्र थी, मैं जवान मर्द था, कोई नासमझ बच्चा नहीं था कि अपनी बीवी के बड़े होने का इंतजार करता और उसे वक्त देता। मेरी बात पर मेरी माँ नजरें चुराते हुए बोली, मेरी मजबूरी थी, शादी जल्दबाजी में करना पड़ी। लड़की बहुत ही प्यारी और मासूम है मगर यतीम है। इसके भाई जल्द से जल्द इससे जान छुड़वाना चाहते थे, इसके लिए एक शादीशुदा बुड्ढे का रिश्ता देख रहे थे। मेरी सहेली की बेटी है, अब मैं उसे यूं बेसहारा तो नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ ना करती तो इसके भाई पता नहीं कहाँ इसकी किस्मत फोड़ देते। इसलिए इसकी जिंदगी खराब होने से बचाने के लिए मैंने इसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। ये सच्चाई जानकर मैं खामोश हो गया था। मेरी माँ प्यार से बोली कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात का मान रखोगे। अपनी बीवी को अभी कुछ मत कहना, उसे दूरी बनाकर रखना। हीरा भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। माँ की ऐसी बातों पर मुझे गुस्सा तो आया था लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया था। मुझे लगने लगा कि जैसे मैं किसी छोटी सी बच्ची को ब्याह कर लाया हूँ। मगर जब कमरे में जाकर अपनी बीवी को देखा तो हैरान रह गया था। वो कम उम्र जरूर थी मगर जवान थी। उसकी खूबसूरती मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर मेरा दिल बेईमान हो गया था। कम उम्र होने के बावजूद उसकी सेहत देखने लायक थी, इसलिए वो अच्छी भली मेरे साथ जच रही थी। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर मुश्किल से ही कंट्रोल किया था, वरना हीरा का हुस्न तो मुझे दीवाना कर रहा था। मैं उसके पास बैठ गया। ये सच था कि वो काफी डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उसका हाथ थाम लिया जो एकदम ठंडा हो रहा था। हाथों में कपकपाहट भी महसूस हो रही थी। उसकी शरबती आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। उसकी गुलाबी रंगत डर की वजह से और भी ज्यादा सफेद हो चुकी थी। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, हीरा, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे हैरत भी हो रही थी कि वो मुझे देखकर इतना डर क्यों रही थी। उसकी आंखों में डर था। हालांकि मैं कोई जाहिल टाइप का मर्द नहीं था। अगर वो खूबसूरत थी तो खूबसूरत मैं भी था और मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, फिर भला उसे डरने की क्या जरूरत थी। अभी जनवरी में ही मेरी नौकरी लगी थी और मेरी माँ ने अचानक ही मेरी शादी भी कर दी थी। मैं तो उस अचानक शादी पर बौखला गया था। मेरा छोटा भाई पढ़ाई करने के लिए लाहौर में रहता था और मैं हैरान था कि मेरी माँ ने उसका भी इंतजार नहीं किया था। उन दिनों उसके पेपर सर पर थे जब यहाँ पर मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। मैंने अपने भाई को फोन करके माफी भी मांगी थी तो वो बड़े ही सुकून से बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं सब जानता हूँ, मेरी भी मजबूरी थी इसीलिए मैं नहीं आ सकता। आप अपनी शादी को एंजॉय करें। पूरा महीना मेरा बहुत बिजी गुजरेगा। आप शादी करके अपनी जिंदगी को एंजॉय करना, मेरा इंतजार करने का फायदा नहीं। मुझे अपने भाई का गिला न करना बहुत बुरी तरह चुभा था। हम भाई एक दूसरे के बहुत करीब तो ना थे मगर मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था। अपनी शादी के मौका पर अपने भाई की गैर मौजूदगी को बहुत महसूस कर रहा था मगर मेरे भाई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। शादी आराम से हो गई थी, मुझे भी कोई मसला ना हुआ था। मगर अब मेरी माँ का प्यार और मेरी बीवी का मुझसे छुपना और मेरी माँ की हर वक्त की नसीहतें करते रहना कि अपनी बीवी को हाथ मत लगाना, मुझे समझ नहीं आता था। मेरी माँ मुझे मेरी बीवी की जिम्मेदारियां पूरी करने की सलाह देती थी मगर साथ ही मुझे ये भी कहती हैं कि उनके करीब मत जाना, छोटी है, बच्ची है, ना समझ है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी सच्चाई थी, मेरी बीवी कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं थी, अच्छी भली जवान लड़की थी। वो बन ठन कर तैयार होती, मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहती, अपने मैके भी जाती, अपने दोस्तों के घर भी जाती, मगर बस मुझे मेरा हक नहीं दिया करती थी। बस मैं अपनी बीवी की तरफ नजर भर कर देख लेता था।
میرے دماغ میں ہر وقت میری ماں کی نصیحتیں گھومنے لگتی تھی، کچھ اس لیے میں چڑچڑا ہونے لگا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، میں بھی جوان مرد تھا اور میرے جذبات مجھے چین لینے نہیں دیتے تھے۔ میری بیوی میرے ہی بیڈ پر ایک سائیڈ پر سوتی تھی۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آتی تھی، جی چاہتا سب کچھ بھول کر میں اس کو باہوں میں جکڑ لوں۔ میں اپنی ماں کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا، اگر انہیں پتا چلتا تو میری عزت ان کی نظر میں کیا رہ جاتی۔ یہی سوچ کر میں خود کو روک لیتا تھا۔ ایک ایسی شادی تھی جس میں اپنی بیوی سے دوری بنا کر رکھنا پڑ رہی تھی۔ آفس میں بھی میرا من نہیں لگتا تھا، بس زندگی میں سکون چاہتا تھا۔ میں چاہتا جب میں تھکا ہوا گھر آؤں تو میری بیوی مسکرا کر میرے سامنے آئے، جب رات کو تھک ہار کر سونے کے لیے لیٹوں تو اس کی باہوں میں اپنی ساری تھکان بھول جاؤں۔ میرا جی چاہتا وہ جب تیار ہو جائے تو میں اس کی تعریف کروں، اس کے لیے گجرے لاؤں، چوڑیاں لاؤں، مگر یہاں ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں۔ اگر میں بھول کر بھی اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے بھی آتا یا کبھی اس کی تعریف کر دیتا تو وہ ایسے گھبرا جاتی جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ڈر پھیل جاتا اور وہ فوراً سے میرے پاس سے بھاگ جاتی۔ مجھے یہ سب کچھ برا لگتا تھا۔ تھک ہار کر میں نے ہیرا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، مگر میں اسے چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پاتا تھا۔ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے، میرے لیے یہ سب مشکل تھا۔ ہیرا ایسی لڑکی تھی جسے دیکھ کر اچھے لڑکوں کے ایمان ڈگمگا جاتے۔ میں تو پھر بھی اس کا شوہر تھا۔ وہ خوبصورت نازک سی لڑکی تھی اور جب تیار ہو کر کھڑی ہوتی تو میری نظریں اس سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ میری نظروں کو میری ماں نے بھی بھانپ لیا تھا اور مجھے اکیلے میں کہتی، یہ کیا حرکت ہے، میں دیکھ رہی ہوں تم ہیرا کی طرف کوئی زیادہ ہی بے باک نظروں سے گھورنے لگے ہو، تم میری نصیحت بھول گئے ہو۔ ماں کی بات سن کر میں شرمندہ ہو جاتا۔ میری ماں میں میری جان بستی تھی، میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر آپ نے مجھے ہیرا سے الگ ہی رکھنا تھا تو میری شادی کیوں کرائی تھی، اور جب الگ ہی رکھنا ہے تو اسے الگ اپنے کمرے میں سلا دیا کریں، میرے کمرے میں مت بھیجا کریں۔ مجھے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ میری ماں بھی عجیب حرکتیں کرتی تھی، نہ میں اسے دیکھ سکتا تھا نہ میں اسے چھو سکتا تھا۔ جب میں آفس سے تھکا ہارا آتا تو وہ کچن میں لگی ہوتی، اور جب کھانا کھا کر میں کمرے میں چلا جاتا تو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں گھنٹوں اس کا انتظار کرتا رہتا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آتی تھی۔ تھک ہار کر اس کا انتظار کرتے کرتے جب میں سو جاتا تب وہ چپ چاپ آ کر بیڈ کے کونے پر لیٹ کر سو جاتی۔ زندگی یوں ہی بور سے گزر رہی تھی۔ ایک بار مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہا، سوتے ہوئے میرا ہاتھ اس کے سینے پر جا کر لگا تھا۔ میرے جذباتوں میں آگ سی لگ گئی تھی، میرے دل کی دھڑکنوں نے شور مچایا تھا، خود پر کنٹرول پانا مشکل تھا۔ اچانک ہی میں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اسے چوم لیا تھا۔ میری اس حرکت پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اچانک ہی ہوا تھا، اور میری اتنی سی حرکت پر ہی وہ چیخنے لگی تھی، چلانے لگی تھی۔ شور کی آواز سن کر میری ماں بھی میرے کمرے میں آ گئی اور میری اس حرکت پر مجھے ہزار باتیں سنانے لگی۔ کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ وہ ابھی چھوٹی بچی ہے، اسے تھوڑا وقت دو، لیکن تم سے تمہاری جوانی سنبھالی نہیں جاتی۔ اس بار مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، ماں جب آپ کو مجھے اور ہیرا کو ملنے ہی نہیں دینا تھا تو آپ نے میری شادی ہی کیوں کروائی؟ اپنی بیوی کے قریب ہونا ایک نیچرل خواہش ہوتی ہے جو اندر بھی جاگتی ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ میری ماں یہ بات نہیں مانتی تھی کہ میاں بیوی کے بیچ اس طرح کی دخل اندازی کرنا غلط بات ہوتی ہے۔ یہ باتیں مجھے غصہ دلانے لگی تھی، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی ماں کو جواب نہیں دے پاتا تھا۔ لیکن آج میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں غصے سے اوپر چھت پر چلا گیا۔ اس رات میری ماں میرے کمرے میں ہیرا کے پاس ہی سو گئی تھی۔ وہ سسک رہی تھی اور وہ اسے چپ کروا رہی تھی۔ میں اوپر چھت پر چلا گیا تھا۔ میں اپنی ماں کی وجہ سے اپنا حق اپنی بیوی سے نہیں لے پا رہا تھا، اور نہ ہی ہیرا کو اس کے حق کا پیار اسے دے پا رہا تھا، اور دینے کی خواہش بھی کرتا تو وہ چیخنے چلانے لگتی۔ پتہ نہیں ہیرا کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، آج تک اس نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی کہ میں اس کے اندر کے ڈر کو نکال پاتا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور دن بدن میری بیوی ہیرا اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ میری بہنوں کے ساتھ ہیرا کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ہنستی مسکراتی شوق رنگ کے کپڑے پہننے وہ یہاں سے وہاں گھومتی رہتی تھی۔ میرا دل اسے دیکھ دیکھ کر بے قرار ہونے لگتا تھا، لیکن اسے میرا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ڈر تو مجھ سے ختم ہو چکا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے لاپرواہی برتنے لگی تھی۔ اسے بھی اب اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میری ماں ہم دونوں کو رشتہ بنانے سے روک رہی تھی، مجھے اس کے قریب نہیں جانے دے گی۔ مجھے اپنی ماں کی جہالت پر یقین نہیں آتا تھا۔ ایک بار جب ہیرا مجھے سوتا ہوا جان کر کمرے میں آئی اور سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی، اسی وقت میں نے لائٹ جلا دی تھی۔
مجھے جاگتے دیکھ کر وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا ہیرا مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، لیکن وہ کہنے لگی مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ سو جائیں، مجھے بھی سونا ہے۔ میں نے کہا ہیرا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، ہماری شادی کو اتنا وقت ہو گیا ہے اور میں تم سے 2 منٹ بھی ڈھنگ سے بات نہیں کر پایا ہوں۔ ٹھیک ہے ابھی ہم شادی شدہ رشتے کی شروعات نہیں کریں گے، لیکن کم سے کم تم مجھ سے بات تو کر سکتی ہو، مجھ سے دوستی تو کر سکتی ہو نا۔ میری بات پر اس نے میری طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں بلکہ حیرانگی ضرور تھی۔ میں تھوڑا سا اس کے قریب ہوا تو وہ مجھ سے سرک کر یوں دور بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ہیرا آخر تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میری اس بات پر وہ کچھ نہیں بولی تھی، کہنے لگی پلیز مجھ سے دور رہیں، میرے قریب مت آئیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں تمہارے قریب کیوں نہ آؤں؟ کیا تمہارا دل نہیں کرتا میری سنگت کے لیے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں جتنے ہی لڑکے اپنی ہم سفر کی سنگت کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اتنی ہی لڑکیوں کو بھی اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہم سفر کی باہوں میں لپٹ کر سوئیں۔ کیا تمہیں ایسی خواہش نہیں ہوتی؟ میری ایسی باتیں سن کر وہ شرم سے لال ہوئی تھی، اس کے گال گلابی ہونے لگے تھے اور جلدی سے وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ موقع صحیح جان کر میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے کہا ہیرا مجھ پر یقین کرو، میں کوئی جاہل قسم کا آدمی نہیں ہوں، میں تمہیں کوئی بھی چوٹ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے میں اس کے قریب ہونے لگا تھا۔ وہ بھی میری سنگت پا کر پگھلنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے میری شرارت آگے تک بڑھتی میرے دروازے پر کوئی آ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا میرے رنگ میں بھنگ ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہوگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری ماں ہی دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ کہنے لگی تمہارے کمرے کی لائٹ اب تک کیوں جل رہی ہے اور تم اب تک سوئے نہیں؟ اور تمہارے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، اسی لیے میں نے تمہارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ ہیرا سے بولی ہیرا تم بھی ابھی تک جاگ رہی ہو اور تم دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا ماں میں آپ کی نصیحت بھولا نہیں ہوں، لیکن آپ کو اس طرح رات کے وقت میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن میری ماں نے غصے سے مجھے جھڑک دیا، کہنے لگی تم تو چپ ہی رہو۔ پھر وہ ہیرا کے پاس آئی، کہنے لگی تم اپنا تکیہ اٹھاؤ اور صوفے پر جا کر سو جاؤ، اور میری نصیحت کو دونوں یاد رکھنا کہ ایک دوسرے کے قریب مت آنا، اگر ایسا کچھ میں نے سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جا چکی تھی اور ہیرا اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ میں چپ کر کے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ آخر میری ماں کو مجھ سے دقت کیا تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اب تو میری ماں نے مجھے ہیرا کے ساتھ کہیں باہر آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ کہنے لگی ہیرا اتنی چھوٹی ہے اور تم پورے بھرپور جوان مرد ہو، تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، لوگ باتیں بنائیں گے کہ اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ اپنے اتنے جوان ہٹے کٹے بیٹے کی شادی کر دی۔ میں نہیں چاہتی لوگ مجھے باتیں سنائیں، اس لیے تم ہیرا کو لے کر کہیں باہر مت جایا کرو۔ اور ماں کی بات سن کر ہیرا بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملانے لگی، وہ بھی میرے ساتھ کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ اب تو میرے دوست بھی میرا مذاق اڑانے لگے تھے کہ تم اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچنے لگے ہو، اتنی بھی ہمت نہیں کہ اسے اپنے ساتھ کہیں باہر گھمانے پھرانے لے جاؤ۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر ہیرا سے کہا کہ آج تیار رہنا، میں تمہیں اپنے دوست کے گھر لے جاؤں گا، میرا دوست کافی دنوں سے ہمیں اپنے گھر پر بلا رہا ہے، آج کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ میں اسے بتا کر خود نہانے چلا گیا، مگر جب لوٹا تو وہ کمرے سے غائب تھی۔ میں غصے میں باہر نکلا تو وہ دوسرے کمرے میں میری ماں کے پاس پریشان سی بیٹھی تھی اور میری ماں غصے میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ میں سامنے گیا تو میری ماں نے مجھے بلایا اور غصے سے گھرتے ہوئے بولی کہ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے ہیرا پر اس طرح زبردستی کرنے کی کوشش مت کیا کرو، وہ ابھی بچی ہے، معصوم ہے، یوں اکیلی انجان لوگوں کے گھر جا کر پریشان ہو جائے گی۔ مجھے اب اس پر غصہ آنے لگا تھا، اسے کیا ضرورت تھی ہر بات ماں کو بتانے کی۔ میں نے کہا ہیرا تمہیں بھی چین نہیں ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی ماں کو یہ سب بتانے کی؟ چپ چاپ میرے ساتھ چلی جاتی، ماں کو کبھی بھی پتہ نہیں لگتا۔ میری بات سن کر ماں نے غصے میں مجھے گھورا تھا، جبکہ ہیرا گھبرا گئی تھی، لیکن اس بار میں نے ماں کے غصے کی پرواہ کیے بغیر ماں کو کہا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی میرے ساتھ جا کر اسے کسی پریشانی کا شکار ہونا پڑے گا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور میں اسے منع نہیں کر سکتا۔ ماں میرا غصہ محسوس کر کے کچھ نرم پڑ گئی تھی اور پیار سے بولی بیٹا تم سمجھدار ہو، سمجھنے کی کوشش کرو، میری مجبوری تھی جو میں نے ہیرا کی شادی تم سے کر دی، مگر میں چاہتی ہوں تم کچھ وقت کے لیے یہ بات بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی بیوی بھی ہے۔ کیا تم کچھ صبر نہیں کر سکتے؟ اتنی بڑی بھی بات نہیں ہے،
میں نے اپنی ماں کے لفظوں پر ہکا بکا ہو کر انہیں دیکھا تھا۔ میری ماں اپنے بیٹے کی خود شادی کر کے اسے بول رہی تھی کہ خود کو کنوارا سمجھے۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ میں گھر کا پہلا بڑا بیٹا تھا۔ ہمیشہ میری ماں نے مجھے باقی بچوں سے پیچھے ہی رکھا تھا اور میری ساری چیزیں ہمیشہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو دے دیتی تھی۔ میں نے اس بات کو بھی اتنا محسوس نہیں کیا تھا۔ میں اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ میں ہی اپنی ماں کی بات مانا کرتا تھا، انہیں عزت دیتا تھا، مگر میری ماں مجھے عزت اور پیار دینے کی بجائے باقی بچوں کے لاڈ اٹھانے لگتی تھی۔ شادی سے پہلے تک میں ان کی باتوں کو محسوس نہیں کرتا تھا اور اکثر یہی سوچ لیتا شاید میری ماں کا مزاج ہی ایسا ہے، اسی لیے مجھے یہ باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ مگر شادی کے بعد میری ماں کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ میں اس وقت بھی مایوسی سے اپنی ماں کو کہنے لگا کہ میں نے کوئی بے تابی نہیں دکھائی ہے۔ میں اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہوں، اسے سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اور اگر وہ میرے ساتھ جتنا وقت رہے گی اس کا ڈر بھی اتنا ہی نکلے گا تو ہماری شادی شدہ رشتے کی اچھی شروعات ہوگی۔ اور میں مان بھی لوں کہ میں اسے بھول جاؤں کہ میری کوئی بیوی نہیں ہے، لیکن میرے دوست نہیں بھولے کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ انہوں نے مجھے ہیرا کو اپنے گھر دعوت پر بلایا ہے۔ میں بار بار منع کرتے کرتے تنگ آ چکا ہوں، اور عدیل میرا بہت اچھا دوست ہے، اور اب تو عدیل مجھ سے ناراض ہونے لگا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر ہیرا کو اس کے گھر لے کر نہیں جانا چاہتا۔ اگر میں اسے اس کے گھر لے کر جاؤں گا تو کیا دقت ہے؟ میں اس کا شوہر ہوں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور بھلا اسے مجھ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ مجھے حیرت تھی کہ میری ماں چھوٹی سی بات کا پتنگڑ کیوں بنا رہی تھی۔ پہلے تو مجھے بھی یہی لگا کہ کم عمر کی وجہ سے میری ماں بولتی تھی، مگر اب اپنی ماں کی اس طرح کی باتیں مجھے چونکانے لگی تھی۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے پاپا کو بہت ہی کم عمری میں کھو دیا تھا، مگر اپنی خاندانی زمین جائیداد کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی تنگی نہیں ہونے دی تھی۔ اپنے پاپا کا میں سب سے لاڈلا بیٹا تھا، مگر باپ کی موت کے بعد اکیلا رہ گیا تھا۔ جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی اس وقت میں صرف 7 سال کا تھا۔ میں نے ہمیشہ محسوس کیا تھا میری ماں باقی بہن بھائیوں کو زیادہ محبت دیتی، اور میں شکوہ کرتا تو مجھ سے کہتی کہ تم بڑے ہو، تمہارے بہن بھائی چھوٹے ہیں اور باپ کی کمی زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ میں روتے روتے خود ہی چپ ہو جاتا تھا، اور میری ماں میرے چھوٹے بہن بھائیوں میں لگی رہتی تھی۔ مگر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا صاف محسوس کرنے لگا جیسے میری ماں مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے اور چھوٹے بہن بھائیوں پر خوب دھیان دیتی تھی۔ بچپن میں میرا رنگ بھی ٹھیک تھا، لیکن میری ماں گوری چٹی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میری صحت اور رنگ روپ بھی نکھرتا چلا گیا تھا۔ میں بہت ہی ہینڈسم اور خوبصورت نوجوان تھا۔ میں بالکل اپنے باپ پر گیا تھا، مگر میرے باقی کے بہن بھائی میری ماں کی طرح کے نہیں، میری ماں کی رنگت کی طرح سفید تھے۔ حالانکہ مجھے کوئی دیکھتا تو مجھے بھی کوئی کم خوبصورت نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اپنے بہن بھائیوں کے سامنے میرا رنگ کچھ دب سا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے میں اپنے خول کے اندر بند ہوتا چلا گیا تھا اور الگ الگ رہنے لگا۔ میری کسی بھی بہن بھائی سے نہیں بنتی تھی۔ میری ماں کو بھی میں پیارا نہیں لگتا۔ میں نے خانیوال میں رہ کر پڑھائی کی، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی کو کم عمر میں ہی میری ماں نے لاہور پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ بھی ناانصافی میں نے محسوس کی تھی، مگر ماں نے مجھے پیار سے سمجھا دیا کہ تم بڑے ہو، تمہاری گھر کو ضرورت ہے، تمہاری بہنیں چھوٹی ہیں، گھر میں مرد کا ہونا ضروری ہے، وہ چھوٹا ہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اسی لیے باہر بھیج دیا۔ میں بھی یہی سوچ کر خاموش ہو گیا کہ میں بڑا ہوں اور گھر پر میری ضرورت ہے، مگر ماں کا رویہ دن بدن خراب ہوتا چلا گیا۔ شادی کے بعد تو میری ماں عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ مجھے ہیرا پر بھی غصہ آتا، میں اس کا شوہر تھا، اس وجہ سے وہ ہمارے گھر میں تھی، مگر ہر وقت میری ماں کے پہلو میں لگی رہتی۔ ایک دن کی بات پر میری ماں اور ہیرا کا ڈرامہ مجھے جھنجھلاہٹ میں ڈال گیا تھا۔ میں غصے سے گھر سے نکلا اور اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ میرا دوست حیران ہونے لگا، بولا بھابھی کو کیوں نہیں لایا؟ تو ہم نے ساری تیاریاں کی تھی۔ میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا ہیرا کی طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں اکیلا چلا آیا۔ میرا دوست مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، وہ مجھے بیٹھا کر بات کرنے لگا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ پہلے تو میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بھی شاید میری آنکھوں میں سچ پڑ چکا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ کہنے لگا کچھ نہ کچھ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہاری شادی نارمل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو مسئلے چل رہے ہیں، تم خوش نظر نہیں آتے ہو۔ میں اپنے دوست کے سوال پر سر جھکا گیا، اب اس کی بات سے اور زیادہ انکار نہیں کر پایا۔ میں واقعی اپنی شادی سے خوش نہیں تھا۔ یہ شادی میرے لیے اب بوجھ بن چکی تھی۔ اپنے دوست کے سوال پر میرے اندر کا غصہ پھٹ پڑا تھا۔
جو میں اتنے دنوں سے اپنے اندر دبائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی ماں اور ہیرا کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ ماں کی ناانصافی مجھے ماں سے دور کر گئی تھی۔ میرا دوست بھی حیران ہونے لگا، بولا تمہاری ماں پر حیرت ہوتی ہے۔ کہنے لگا آنٹی کو چاہیے وہ تمہاری بیوی کو سمجھاتی، الٹا بھابھی کو تم سے دور کر رہی ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں کبھی اپنی ماں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنتا تھا، مگر آج مجھے ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا تمہاری حالت پر مجھے ہنسی آ رہی ہے، غصہ بھی۔ کیسے مرد ہو ایک بیوی کو قابو نہ کر سکے، وہ بھی ایک ہی بیڈ پر سوتے ہوئے، تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں کہ تم نے کیسے اتنی راتیں اس کے بنا گزار لی۔ وہ ہنس کر بولا اور کہنے لگا تم خود ہی کہتے ہو بیوی کم عمر ہے اور تم اپنی کم عمر بیوی کو سنبھال نہیں پائے۔ میں نے عدیل سے کہا مجھے کچھ مشورہ دو کہ میں کیا کروں کہ میری بیوی خود ہی میری سنگت کے لیے مچل اٹھے اور میرے قریب آ جائے۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا۔ میں نے کہا کوئی ایسا راستہ نکالو جس سے ہیرا خود ہی مجھ سے محبت کرنے لگے اور خود ہی میرے قریب آ جائے، مگر وہ ایک عجیب سا مشورہ دینے لگا۔ میں اس کی اس بات پر گھبرا گیا۔ میں بولا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بولا اگر تم ڈرتے ہو تمہاری بیوی بھی ایسے ہی نخرے کرتی رہے گی، وہ شادی شدہ ہے، بچی نہیں ہے۔ تمہاری ماں کا پیار تو بتاتا ہے کہ وہ ساری عمر تمہیں کنوارا ہی بٹھائی رکھے گی۔ میں بھی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ اس دن گھر پہنچا تو ہیرا کمرے میں سو رہی تھی۔ میں اسے دیکھنے لگا، اب اپنی بے قراری پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہونے والے تھے۔ وہ اپنے گھر کے برے حالاتوں میں پلی بھری لڑکی تھی۔ گھر کی ہلکی روشنی میں اس کا حسن مجھے پاگل کرنے لگا۔ میں فوراً سے کمرے سے نکلا، ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ ماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہاں چلے گئے تھے، کب سے فون کر رہی تھی؟ میں نے کہا دوست کی طرف گیا تھا۔ ماں بتانے لگی کل اتوار ہے، اس لیے تمہاری بہنیں اپنی خالہ کے گھر جانا چاہتی تھی۔ میں تمہیں فون کرتی رہی لیکن تم نہیں آئے تو تمہارے کزن کو بلانا پڑا، تو وہی ان کو لے کر آ گیا تھا، تو وہی ان کو لے کر گیا ہے۔ میں نے دوست کا بہانہ بنایا۔ میرے دوست کا پلان میرے دماغ میں چل رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، گھر پر بہنیں بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا آپ نے کھانا کھا لیا؟ ماں بولی ہاں میں نے کھا لیا، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، اور تمہاری بیوی بھی کھانا کھا کر سو چکی ہے، اسے تو سونے کی اتنی جلدی تھی کہ مجھے دودھ دینا بھی بھول گئی۔ میں نے ابھی تک دوا نہیں کھائی ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا میں آپ کو گرم دودھ کر کے دیتا ہوں، آپ دوا کھا کر آرام سے سو جانا۔ دوست کے پلان کے مطابق میں نے دودھ میں نیند کی دوا ملائی اور وہ دودھ اپنی ماں کو دے دیا۔ میری ماں نے دوا کھائی اور نیند میں جلدی ہی چلی گئی تھی کیونکہ دودھ میں نشے کی دوا ملی ہوئی تھی۔ میں سکون سے ہیرا کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ میرے جگانے پر وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی، ہمیشہ کی طرح ڈر گئی اور مجھ سے دور ہٹنے لگی۔ جلدی سے امی جی کی آوازیں نکالنے لگی، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور ویسے بھی اگر وہ چلاتی تو کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ میری ماں تو گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے میں اس کے قریب ہونے لگا۔ میں نے کہا ہیرا تم میری بیوی ہو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے خود سے زبردستی وہ دور کرنے لگی۔ آج میں نے ہیرا کی ایک نہیں سنی تھی۔ میں نے اس کے کانپتے ہوئے بدن کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور اسے یقین دلایا کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ دھیرے دھیرے میں اسے اپنے پیار کا احساس دلا رہا تھا۔ میری باہوں میں دھیرے دھیرے وہ بھی اب پگھلنے لگی تھی۔ اب اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنا بند کر دی تھی، اور جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو میری باہوں میں ڈھیلا چھوڑا، میں نے بھی اسے اپنی باہوں کے شکنجے میں کس کر بھر لیا تھا۔ اس رات میں نے اسے اس کا حق دیا تھا۔ ہمارے بیچ سب کچھ ہو گیا تھا جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ شادی کے 4 مہینے بعد آج میری سہاگ رات ہوئی تھی۔ میری محبت پا کر اس کے اندر کا سارا ڈر نکل چکا تھا، لیکن جو بات اس نے مجھے بتائی تھی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے تب سمجھ آیا وہ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں تھی، مجھ سے کیوں دور بھاگتی تھی۔ میں صبح اٹھا تو ہیرا چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی اور میری ماں غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں پھر بھی میں پریشان ہو گیا تھا۔ میری ماں غصے سے کہنے لگی تمہیں منع کیا تھا پھر بھی تم نے اس کے ساتھ زبردستی کیوں کی؟ میری ہمت پر میری ماں غصے سے تل ملا رہی تھی۔ ہیرا بھی الگ منہ لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ حالانکہ رات کو تو اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں اب میری ماں نے اسے کون سی پٹی پڑھائی تھی کہ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور اب بھی اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ ہیرا ماں کو بتانے لگی کہ انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔
میں نے منع کیا لیکن میرے منع کرنے پر بھی نہیں مانے تھے۔ لیکن اگلی بات جو میری ماں نے کہی میں تو حیران رہ گیا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا کہ کہیں انہوں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا۔ کہنے لگی کہ میں تم سے کہہ رہی ہوں ابھی کے ابھی ہیرا کو طلاق دو، تم اس لڑکی کے قابل نہیں ہو۔ میں تو پتھر کا بن گیا تھا اور یہ بات سن کر پہلے ہیرا بھی گھبرائی ہوئی تھی، وہ حیرت سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ماں میں شرمندہ ہوں، مجھے ہیرا کی مرضی کے بنا یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ یقین کریں ہیرا بھی میرے ساتھ خوش تھی، میں نے اسے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی اور یہ ہم دونوں کے رشتے کا حق تھا۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پھر میں کیسے ہیرا کو طلاق دے دوں؟ لیکن میری ماں اپنی بات پر ڈٹ گئی، بولی تم اسے طلاق دے دو، میں تمہاری شادی کسی اور لڑکی سے کرواؤں گی جو تمہاری ہی عمر کی ہوگی، بس اسے چھوڑ دو۔ میں حیران تھا لیکن ماں بار بار طلاق کا بول رہی تھی۔ اب ہیرا رونے لگی تھی، کہنے لگی نہیں نہیں ایسا مت کرو، پلیز مجھے طلاق مت دینا، آگے سے میں آپ کی کوئی بھی شکایت امی جی سے نہیں کروں گی، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے امی جی سے شکایت لگا دی، بس آپ مجھے طلاق مت دینا، میرے بھائیوں کو میری ضرورت نہیں ہے۔ طلاق لے کر گئی تو گھر میں بھابیاں مجھے رہنے نہیں دیں گی۔ اب وہ رونے لگی تھی، کبھی میری ماں سے معافی مانگتی، کبھی مجھ سے معافی مانگنے لگتی تھی۔ اس کی درخواست پر میری ماں اسے چپ کروانے لگی، کہنے لگی تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکالے گا۔ میں الجھ گیا تھا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بیوی رو رہی تھی اور ماں اس بات پر اڑی ہوئی تھی کہ طلاق دو۔ میں اسی الجھن سے گھر سے نکل گیا تھا، میرا سر پھٹ رہا تھا۔ ہیرا بھی راستے پر آ گئی تھی، گھر میں اداسی سی پھیل گئی تھی۔ اس وقت میں گھبرا گیا جب ہیرا اپنا سامان سمیٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ماں سے سوال کیا تو وہ سکون سے بولی اب وہ الگ رہے گی، تم اسے طلاق دو۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا میں اسے طلاق نہیں دوں گا، میری بیوی ہے وہ اور میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور ہیرا بھی میرے ساتھ رہنے پر راضی ہے، اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ کل اس نے آپ کے منہ پر یہ بات ثابت کر دی تھی، لیکن میری ماں مجھے سمجھانے لگی اور طلاق دینے پر زور دینے لگی اور میں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ کئی دن گزر گئے تھے، میری ماں مجھ سے بحث کرتی رہتی، میری بیوی دوبارہ میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ انہی دنوں میرا چھوٹا بھائی بھی آ گیا تھا، جب اس نے سنا تو وہ بھی مجھے سمجھانے لگا کہ اتنی سی چھوٹی بیوی کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، دیکھو نا بھائی اتنی سی چھوٹی بات پر آپ کا تماشا بنا دیا، طلاق دے کر اس سے جان چھڑا لیں۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا شاید پہلے میں اس کو طلاق دے دیتا، مگر اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، ہمارا رشتہ مضبوط ہو چکا ہے، میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ خود بھی طلاق نہیں چاہتی۔ میری ماں الگ مجھ سے ناراض بیٹھی تھی اور بھائی مجھے سمجھانے لگا کہ اس کو طلاق دے دو، لیکن میں اسے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ میرے گھر والوں نے اسے بند کر رکھا تھا، مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اب مجھے اپنے گھر والوں کی جہالت پر افسوس ہو رہا تھا، کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ہیرا کی اس رات بولی جانے والی بات یاد آنے لگی کہ راشد تم تو بہت اچھے ہو، لیکن تمہاری ماں تو کہتی تھی کہ تم بہت برے انسان ہو، تمہارے ساتھ رہنا صحیح نہیں ہے، تمہیں عورت کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے، مجھے نوچو گے اور مجھے نقصان پہنچاؤ گے، مجھے تکلیف دو گے۔ تمہاری ماں مجھ سے یہی کہا کرتی تھی۔ اس رات ہیرا بہت خوش تھی اور مجھے ساری باتیں بتا رہی تھی۔ میں حیران تھا، آخر میری ماں ہیرا کو میرے بارے میں ایسا کیوں کہتی تھی؟ میرے بھائی نے ایک دن پریشان ہو کر کہا کہ ہیرا کو طلاق دے کر گھر کا سکون واپس لوٹا دو۔ میں نے صاف انکار کر دیا تو میرا بھائی میری ماں سے ہی لڑ پڑا اور سب کچھ بولتا چلا گیا۔ اس نے جو خلاصہ کیا مجھے حیران کر گیا تھا، یہ کیسی حقیقت تھی جو میرے اوپر کھل کر آئی تھی؟ یعنی میرا بھائی ہیرا سے محبت کرتا تھا، اسے پڑھائی کے لیے جانا پڑا، مگر میری ماں کو لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا کر گیا تھا اور ہیرا بھی اس وقت راضی تھی، مگر اچانک میری ساس کی موت ہو گئی، اس کی بھابیاں اس کی جلد سے جلد شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری ماں کو پتا چلا تو پریشان ہو گئی، میری ماں نے ہمیشہ کی طرح مجھے استعمال کیا، میری شادی اس لڑکی سے کروا دی۔ میری ماں کا ارادہ تھا مجھے ہیرا سے دور رکھیں گی، چھوٹے بھائی کے آنے پر طلاق دلوا کر اس سے اس کی شادی کروا دیں گے۔ میں یہ سچ جان کر پتھر بن گیا تھا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ ایک بیٹے کے لیے میری ماں نے دوسرے بیٹے کا استعمال کیا تھا۔ میں نے افسوس سے اپنی ماں سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اور اس کے بعد جو میری ماں نے کہا وہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ماں بولی کہ تم میرے بیٹے ہو ہی نہیں، تم میرے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد ہو۔ ماں نے کہا کہ تمہارے باپ نے میرے بچوں کو کبھی اپنی اولاد میں نہیں لیا۔ ماں نے کہا کہ تمہارے باپ نے میرے بچوں کو کبھی اپنی اولاد نہیں سمجھا، ساری جائیداد تمہارے نام کر دی، میں کیسے تم سے پیار کرتی؟ اپنے بچوں کا حق صرف
میں نے ہی پورا کرنا تھا۔ میں دکھ سے اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ میری ماں چاہے جو بھی سمجھتی تھی لیکن میں نے انہیں سگی ماں سمجھا تھا۔ میرے باپ کے پیسوں پر مجھ سے زیادہ میری بہن بھائی نے عیش کی تھی۔ میں صرف 1 منٹ بھی ماں کے پاس نہیں رکا تھا، چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا اور میں نے ان خود غرض لوگوں کی محبت اپنے دل سے نوچ کر پھینک دی تھی۔ میں ہیرا کے پاس گیا، اس سے پوچھا، ہیرا بتاؤ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا پھر میرے بھائی کے ساتھ؟ اگر کہو گی تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ہیرا بولی، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ وہ معصوم لڑکی تھی، صرف پناہ چاہتی تھی۔ جس آدمی نے مشکل وقت میں اسے پناہ دی اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ پہلے وہ میری ماں کی باتوں میں آ جاتی تھی اور ڈر جاتی تھی کیونکہ میری ماں نے میرا نقشہ اس کے دماغ میں بہت ہی غلط کھینچ رکھا تھا۔ میں ہیرا کو لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ بہن بھائی کا خرچہ اب بھی بھیجتا ہوں لیکن چاہ کر بھی اپنا لوگوں کے ساتھ دل بدل نہ سکا۔ لیکن چاہ کر بھی اپنا ان لوگوں کے لیے دل بدل کر نہ سکا۔ مگر اب میں ستیلے رشتوں سے کبھی نہیں ملتا ہوں، جن لوگوں نے ساری زندگی صرف میرا استعمال کیا تھا۔ مگر اللہ نے میری بیوی کے روپ میں مجھے خوبصورت سا تحفہ دیا تھا۔ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے، میری ہر بات مانتی ہے اور میں بھی اسے بہت محبت کرتا ہوں۔